ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 18 था आयत नंबर 27 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द यअलमुल्लाहुल मुअव्विक़ीन मिनकुम वल क़ाइलीन लिइख़वानिहिम हलुम्म इलैना वला यअतूनल बअस इल्ला क़लीला अशिह्हतन अलैकुम फ़इज़ा जाअल ख़ौफ़ु रअयतहुम यंज़ुरून इलैक तदूरु अअयुनुहुम कल्लज़ी युग़शा अलैहि मिनल मौत फ़इज़ा ज़हबल ख़ौफ़ु सलक़ूकुम बिअल्सिनतिन हिदादिन अशिह्हतन अलल ख़ैर उलाइक लम युअ्मिनू फ़अहबतल्लाहु अअमालहुम वकान ज़ालिक अलल्लाहि यसीरा। यहसबूनल अहज़ाब लम यज़हबू वइन यअतिल अहज़ाबु यवद्दू लौ अन्नहुम बादून फिल अअराबि यसअलून अन अंबाइकुम वलौ कानू फीकुम मा क़ातलू इल्ला क़लीला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। वलम्मा रअल मुअ्मिनूनल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। मिनल मुअ्मिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला लियजज़िय अल्लाहु अस्सादिक़ीन बिसिद्क़िहिम व युअज़्ज़िबल मुनाफ़िक़ीन इन शाअ औ यतूब अलैहिम इन्नल्लाह कान गफ़ूरर रहीमा। वरद्दल्लाहु अल्लज़ीन कफ़रू बिग़ैज़िहिम लम यनालू खैरा वकफ़ल्लाहुल मुअ्मिनीनल क़िताल वकानल्लाहु क़विय्यन अज़ीज़ा। वअंज़ल अल्लज़ीन ज़ाहरूहुम मिन अहलिल किताबि मिन सयासीहिम वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब फ़रीक़न तक़तुलून व तअसिरून फ़रीक़ा वअौरथकुम अर्ज़हुम व दियारहुम व अम्वालहुम व अर्ज़न लम ततऊहा वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीरा। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। अल्लाह को खूब मालूम है जो रोकने वाले हैं तुम में और कहते हैं अपने भाइयों को कि चले आओ हमारे पास और लड़ाई में नहीं आते मगर कम, दरेग रखते हैं तुमसे, फिर जब आता है डर का वक्त तो तुम देखोगे उनको कि तकते हैं तुम्हारी तरफ, फिरती हैं उनकी आँखें जैसे किसी पर आए हो मौत की बेहोशी। फिर जब जाता रहता है डर का वक्त
پھر چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں تم پر تیز تیز زبانوں سے اور ڈھلے پڑتے ہیں مال پر، وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر اللہ نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ سمجھتے ہیں کہ فوجیں پھر نہیں گئیں، اور اگر آ جائیں وہ فوجیں تو آرزو کریں کہ کسی طرح ہم باہر نکلے ہوئے ہوں گاؤں میں، اور پوچھ لیا کریں تمہاری خبریں اگر ہوں تم میں، تو لڑائی نہیں کرتے مگر بہت تھوڑی۔ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور طریقہ میں بہترین عمل موجود ہے، اس کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اور پھر جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں، بولے یہ وہی ہے جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ بڑھ گئی۔ ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس بات کا عہد کیا تھا اللہ سے، پھر کوئی تو ان میں اپنا ذمہ پورا کر چکا، اور کوئی راہ دیکھ رہا ہے، اور بدلہ نہیں کچھ بھی، تاکہ اللہ بدلہ دے سچے لوگوں کو ان کے سچ کا، اور عذاب دے منافقوں پر اگر چاہے، یا توبہ ڈال دے ان کے دل میں، بے شک اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اور پھیر دیا اللہ نے کافروں کو ان کے اپنے غصے میں بھرے ہوئے، پھر کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ لگی بھلائی، اور اپنے اوپر لے لی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی، اور اللہ زبردست ہے قوی ہے۔ اور اتار دیا ان کو جو ان کے پشت پناہ ہوئے تھے اہل کتاب سے، ان کے قلعوں سے، اور ڈال دی ان کے دلوں میں تمہاری دھاک اور رعب کہ مارنے لگے تم ان کو، اور کتنوں کو قید کر لیا، اور تم کو دلائی ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کے مال، اور ایک زمین کی جس پر تم نہیں پھرے تھے تم نے اپنے قدم، اور اللہ بے شک سب کچھ کر سکتا ہے۔ پچھلی آیات سے غزوہ احزاب، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ تھا۔ مذکورہ آیات میں بھی اسی واقعے کو ذکر کیا گیا، اور چونکہ واقعے کے اندر بہت ساری حکمتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور مسلمانوں پر جو تکالیف اور پریشانیاں آئیں، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں فتح سے ہمکنار فرمایا، تو واقعے کے اندر بڑی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ واقعہ ابھی چل ہی رہا تھا، غزوہ ابھی اپنے مقام پر تھا کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص نعیم ابن مسعود جن کا نام آتا ہے، یہ کفار میں سے تھے، ان کے دل میں ایمان ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کا اظہار کیا، اور بتایا کہ میری قوم میں ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب فرمائیے میرے لیے کیا حکم ہے، میں اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اکیلے آدمی یہاں کوئی خاص کام نہ کر سکو گے، اپنی قوم میں واپس جاؤ، انہی میں مل کر اسلام کی مدافعت کا کوئی کام کر سکو تو کر لو۔ نعیم بن مسعود ذہین اور سمجھدار شخص تھا، ایک منصوبہ دل میں بنایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت چاہی کہ میں ان لوگوں میں جا کر جو مصلحت دیکھوں کہہ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ نعیم بن مسعود جب اپنے لشکر کے اندر گئے تو پھر انہوں نے اپنے لشکر سے یہ کہا کہ چونکہ تمہارے ساتھ جو دوسرے قبیلے کے لشکر موجود ہیں وہ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ تم یہاں رہنے والے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یہ غزوہ ابھی جاری ہے، تو اگر مسلمان غالب آ گئے اور تم میں سے کوئی بڑے سردار مارے گئے تو یہ لوگ تو یہاں سے چلے جائیں گے، جبکہ تم نے یہاں مدینے میں رہنا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضمانت ہونی چاہیے کہ ان قبیلوں کے بڑے سردار تمہارے پاس بطور ضمانت کے رکھے جائیں، اور اس بات کی ضمانت ہو کہ وہ لوگ لڑائی کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر وہ لوگ درمیان میں لڑائی کو چھوڑ دیں گے تو مسلمان تم پر غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح کا دوسرے قبیلوں کے اندر بھی جا کر یہ تذکرہ کیا گیا،
جس سے ان کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ یہ معاملہ اب نازک ہو چکا ہے، اور پھر یہ اس طرح بات بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچ گئی کہ کفار کے لشکروں کی ہمت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کا رعب اور دبدبا ان کے اوپر آ گیا، اور وہ فیصلہ کرنے لگے کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ پھر موسم بھی بڑا سخت تھا، سردی تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے تیز ہوائیں چلیں جس سے ان کے خیمے بھی اکھڑ گئے اور ان کے برتن بھی الٹ گئے، اور ان کو جان بچانے کے لیے کوئی مقام نہیں مل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ کفار کے لشکروں کا یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نعیم بن مسعود، جو کہ اس وقت تک اپنے ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر چکے تھے، ان کی کارگزاری کی اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اپنا کوئی آدمی جا کر دشمن کے لشکر اور ان کے ارادوں کا پتہ چلائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ وہ وقت ایسا تھا کہ سب تھکن سے چور تھے اور فاقہ بھی تھا اور موسم بھی بہت سخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع کو مخاطب فرما کر کہا کہ کون ہے جو کھڑا ہو اور دشمن کے لشکر میں جا کر وہاں کی خبر لائے اور اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں۔ جانثار صحابہ کا مجمع تھا، مگر حالات سے ایسے سخت مجبور ہو چکے تھے کہ کوئی بھی کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو گئے، پھر دوبارہ اعلان فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، یہاں تک کہ تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کا نام لے کر فرمایا کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہوں۔ راوی فرماتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میرا نام لے کر فرمایا کہ حذیفہ تم جاؤ، تو حالت میری بھی سب کی جیسی تھی، مگر نام لے کر حکم دینے پر اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ میں کھڑا ہو گیا اور سردی سے میرا بدن کانپ رہا تھا۔ آپ نے اپنا دست مبارک میرے سر اور چہرے پر پھیرا اور فرمایا دشمن کے لشکر میں جاؤ اور مجھے صرف خبر لا کر دو اور میرے واپس آنے سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حفاظت کی دعا فرمائی۔ میں نے اپنی تیر کمان اٹھائی اور اپنے کپڑے اپنے اوپر باندھ لیے اور دشمن کے لشکر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان جو کہ لشکر کے بڑے تھے، وہ کچھ اپنے لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے۔ انہیں خطرہ تھا کہ کہیں دشمن کا کوئی شخص ان کے درمیان موجود نہ ہو، اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے معلوم کر لے اور اس کو پہچان لے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میرا راز فاش ہو جاتا۔ میں نے از خود ہی برابر والے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے مجھے کہا کہ عجیب بات ہے، تم مجھے پہچانتے نہیں، میں فلاں ہوں۔ اس طرح حضرت حذیفہ بن یمان کا راز جو ہے وہ باقی رہا۔ اس سے پہلے فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ موجود ہے اور میرے تیر کمان کے زد میں آ رہا تھا۔ میں اس وقت چاہتا تو اس پر تیر برسا دیتا۔ فوراً مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ کوئی اور کام نہ کرنا۔ جب یہ بات یاد آئی تو میں نے اپنا تیر کمان الگ کر لیا اور اپنے ارادے سے باز آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں سے واپس چلا تو مجھے ایسا لگا کہ میں گرم حمام میں ہوں اور سردی کا بالکل اثر مجھ پر نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشغول پایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو میں نے واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر خوش ہوئے، یہاں تک کہ رات کی تاریکی میں آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے قدموں میں جگہ دی اور جو چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے اس کا ایک حصہ مجھ پر ڈال دیا۔ واقعے کا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے اور درمیان میں ایک آیت آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں، طریقہ میں، سیرت میں مومنین کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، اور مومنین وہ ہیں
جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ مراد اس واقعے کے حوالے سے یہ بتانا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ میں بنفس نفیس موجود تھے، اور جو حالات دیگر اصحاب پر پیش آ رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پیش آ رہے تھے۔ دین اسلام کے لیے اپنی جان کو مشکلات میں ڈالنا اور کلمے کی بلندی کے لیے اپنے آپ کو مشقتیں برداشت کرنا، یہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا طریقہ رہا ہے، اور ثابت قدمی کے ساتھ اس پر وہ جمے رہے ہیں۔ پوری امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آخری آیات کے اندر فرمایا گیا کہ بنو قریظہ کا ذکر ہے، جن اہل کتاب اہل احزاب کی مدد کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا رعب ڈال دیا، اور ان کے مضبوط قلعوں سے ان کو نیچے اتار دیا، اور ان کے اموال اور دار و دیار کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔ آخری آیت میں مسلمانوں کو فتوحات کی خوشخبری دی گئی کہ اب کفار کے حملے ختم ہوئے، اب مسلمانوں کے فتوحات کا دور شروع ہوگا، اور ایسی ایسی سرزمینیں ان کے قبضے میں آ جائیں گی جہاں تک ان کے قدم بھی نہیں پہنچے ہوں گے۔ اور اس کا ظہور صحابہ اکرام کے دور میں سب نے دیکھ لیا کہ کیسر و کسریٰ کی سب سے بڑی سلطنتیں ان کی قبضے میں آ گئیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ غزوہ خندق کے حوالے سے مومنین کو کیا حکم دیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا مومنین مخلصین کو کہ ایک تو ثابت قدم رہیں، دوسرا شریعت مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، جو کہ ان کے لیے ایک بہترین نمونہ اور عملی نمونہ ہے، اس کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں، اور زندگی کے ہر معاملات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کی پیروی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ یہی ان کی مومن ہونے کی علامت ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کی علامت ہے، اور مومنین میں ان کا شمار ہوگا۔ اللہ کی طرف سے جو وعدے فرمائے گئے ہیں وہ ضرور پورے ہوں گے، اسی پر ہی یقین ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔